चिल्ले के माने 40 दिन गुजारने के माने नहीं है। चिल्ले के माने 40 दिन के जो आमाल है, इन आमाल को पूरा करना, 40 दिन की गश्त करना, 40 दिन की तालीम एहतिमाम से बैठना। 40 दिन के लिए हजरत बाइसा रहमतुल्लाह अलैह तालीम के मौके पर और हिदायत के मौके पर समझाया करते थे। जैसे एक आदमी तस्वीर खींचने के लिए जाता है तो तस्वीर वाले के सामने कैसा बैठता है ताकि उसकी तस्वीर सही अंदर आए, हिलता नहीं है और बैठता है। ऐसे ही तालीम में ऐसे अजमत के साथ बैठो और मुतवज्जे हो कि अल्लाह के नबी की बात को सुनो कि तुम्हारे दिलों में नबी की हदीस का नूर दिल में उतर जाए। वुजू करो, वुजू करो, वुजू करके अपनी 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह मैं तालीम में बैठता हूँ और तालीम में जा रहा हूँ, जो तूने साहबा को दिया मुझे भी दे दे। अल्लाह से मांगो, फिर तालीम में बैठे और तालीम में अपने पढ़ने वाले की तरफ अपनी निगाह को जमाओ, इधर उधर मत देखो। हाँ, आज तो दुनिया के ऑफिस वाले, ऑफिस में कोई जाता है तो उसको कहता है मोबाइल बाहर रखो, अंदर मोबाइल लेके नहीं ले जान देता। वो क्या मतलब, क्या है कोई वजह है कि इसका नुकसान क्या है? और आज हमारा भाई चिल्ले में जा रहा है, घर मोबाइल रख के नहीं जा रहा और रात दिन मोबाइल में लगा हुआ है, क्या लेके जाएगा ये? आप मुझे बताइए, आपने अपना फोन किसी के साथ जोड़ा है और जोड़े हुए हो, किसी दूसरे से आप बात कर सकते हैं? एक से तुम्हारा ताल्लुक जुड़ा हुआ है, दूसरे से ताल्लुक तुम्हारा नहीं जुड़ सकता। जब हमारा ताल्लुक मखलूक से कटा ही नहीं है, अल्लाह से कैसे जुड़ेगा? एक मतलब मैं यूरोप में किसी मुल्क में गया था, कुछ जवान मेरे साथ जमात में निकले तो मैंने देखा वो जो आती है सोने का बिस्तरा, चैन वाला, वो चैन वाला बिस्तर लेके चला था वो मेरे सामने। तो जब हमारा सोने का वक्त आया तो चैन में घुस जावे और चैन बंद करके अंदर मोबाइल से बातें करते रहे, क्या मिलेगा? हमारे बहुत से मदारिस के हमारे मोहतमीन वो तलबा को कहते कि हमारे मदरसे में मोबाइल के साथ आपको दाखिला नहीं मिलेगा। क्यों? कि इस मोबाइल की वजह से पढ़ेगा नहीं, ये और जगह जाएगा, तबलीग हो जाएगी। जो मोबाइल में नमाज सही पढ़ने नहीं देता, जो मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत करने नहीं देता, वो मोबाइल में तालीम में बैठने देगा। और जब तालीम की अजमत दिल में नहीं है तो तालीम की अजमत न होने की बिना पर तालीम से क्या मिलेगा हमें? अल्लाह के नबी के फरमान की, अल्लाह के फरमान की अजमत नहीं है। एक बार मेरे पास एक नौजवान नमाज पढ़ रहा था, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो मोबाइल ले गया। मैंने कहा भाई अभी तो तू नमाज पढ़ रहा है, नमाज में रहे, ये हमारा हाल है। और बहुत के नमाज के दौरान में लाइट जलती है तो वहीं वो देखता है, अल्लाह के अंदर क्या, अल्लाह के ध्यान किसमें क्या आएगा? मेरे भाई मेरे अजीजों, अपने औकात को सही गुजारना और अपने साथी का समझाओ, ज़हन बनाओ और ज़हन बना के उनसे को भाई मोबाइल रख दो। एक मरतबा हमारे साथ अरबों की जमानत लेके चल रहे थे, मैंने उनके सामने कहा कि मोबाइल के नुकसान क्या है। तो एक अरब ने उस दिन से बैग में अपना मोबाइल रखा, चिल्ले के बाहर निकाल बाद में,
ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانتے آدمی، بہت سے مان رہے ہیں. سمجھاؤ کہ ہم اللہ کے راہ میں نکلے، بیوی کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، دکان کو چھوڑا، بھائی موبائل کو بھی چھوڑ دے تاکہ کچھ تجھے سمجھنا ملے، ایمان بنے، اللہ کا تعلق ملے. لیکن ہمیں صاحب کوئی موبائل کی ضرورت ہے تو اپنے ساتھوں کیا سمجھائے گا؟ بھی امیر صاحب کی عادت بگڑی ہوئی ہے، موبائل کے لوگ کوئی نہیں چل رہا. نہیں میرے دوستوں، یہ مجمع اگر اس بات پر آ جائے کہ ہمیں دعوت کے کام کو اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق صحیح فکر کے ساتھ لگانا ہے اور اپنے ساتھ جو چلیں گے ان کو لگوانا ہے، تو انشاءاللہ یہ چیز آسان ہے. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب سے بوتلیں نہیں آئی تھی، پانی کی بوتلیں، اس زمانے میں مجمع میں بیٹھ کر کون پانی پیتا تھا؟ کوئی نہیں، کوئی کسی کو پیاس نہیں تھی، جب لگتی تو سفر کرتا تھا. اب تو سب بوتل لے کے بیٹھتے ہیں اور بیان بھی ہو رہا ہے، اسے کیا ملے گا؟ عظمت ہی نہیں ہے. تعلیم کی عظمت نہیں ہے، نبی کی حدیث کی عظمت نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ذرا بتی جلتی ہے تو بھاگتا ہے قرآن پاک تلاوت چھوڑ کر، اسے کیا ملے گا؟ اور جب یہ نہیں تھا تو کام نہیں ہوتے تھے کیا؟ جس زمانے میں یہ نہیں تھا چلتا پھرتا تو کیا آدمی کے کام ہو رہے تھے؟ کرتے ہیں. میں نے ابھی تک میں نے خریدا نہیں ہے، کبھی نہیں. اور تمہارے جیسے بہت سے ہمارے ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم لا کے آپ کو دیتے ہیں، اس کا بل ہم بنیں گے. میں تیرا بل تو بھریے، تیرے پاس مجھے نہیں چاہیے. مجھے یہاں تک کہتے ہیں ہم لا کے خرید کر آپ کو دیں گے، اس کا بل ہم بھریں گے. مجھے نہیں ضرورت ہے بھائی، جاتے یہاں سے. اور سب کام ہو رہے ہیں. ضرورت ہوتی ہے بچے سے کہتا ہوں خرچہ فون اتنا کر لے، کام ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس دعوت کی محنت کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے. اس سے کھیلنا نہیں چاہیے دعوت کی محنت کے ساتھ. یہ مجمع جو کام کی ذمہ دار ہے انہیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. خود اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، نکلنے کے زمانے میں ہم اپنے اوقات کی خود حفاظت کریں. نکلنے کے زمانے میں موبائل سے کاروبار نہ کریں، کاروبار کو قربان کرو. یہی تو قربانی تمہیں ایمان سکھائے گی. نکلنے کے زمانے میں بیوی سے تعلق جوڑنے کے لیے وہ تو خیریت سے، تو خیریت سے رہے. ایک مرتبہ میں اس گاڑی میں چل رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تو میرے پڑوس میں ایک تھا پیسنجر، تو اس نے فون کیا اور فون میں کہتا ہے ناشتہ کر لیا؟ کیا ناشتہ کیا؟ میں کہا اللہ یہی رہ گیا ہے. میرے دوستو، جب تک اللہ کے غیر سے تعلق کو نہیں کاٹو گے وہاں تک اللہ کا تعلق نہیں ملے گا. یہ تو 4 مہینے 7 مہینے چلا ہے، اور موبائل تو جیب میں ہے اور روزانہ موبائل سے بات کر رہا، تو کیا تعلق تو ٹوٹا ہی نہیں ہے. اللہ سے تعلق کیسے ملے گا؟ اس میرے بھائیوں، کام کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کی نبی والی محنت میں زبردست طاقت ہے اور زبردست تاثیر ہے، بشرطے کہ ہم صحیح طریقے سے کریں. اللہ کے نبی اس دور میں آئے ہیں جس دور میں دنیا میں جہالت، 600 سال کی جہالت اور غفلت کا دور تھا. وہ اس دور میں اگر آپ نے اس محنت کو کیا ہے اور اس محنت سے اس دور کی جہالت ختم ہوئی ہے، غفلت ختم ہوئی ہے، دنیا کے انسانوں کو ہدایت کا راستہ ملا ہے. آج کے دور میں اگر اس محنت کو ہم صحیح طریقے پر کریں گے تو اللہ آج بھی انسانوں کو ہدایت دے گا. اپنی محنت کے رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے.
گشت کرتے ہیں ہم، 2 گشت کرتے ہیں. کب آتے جناب؟ ہاں مغرب کی نماز پڑھ کے پھر کھا کے آتے ہیں. گشت میں گشت ہو رہا ہے. ہمارے بڑوں تو ایسا گشت کرنے کو نہیں فرمایا. ہمیں تو یہ فرمایا کہ 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے گشت کرو. جس مسجد کا گشت اسی مسجد میں مغرب پڑھو اور اسی مسجد میں رہو. پھر بیچ میں کہیں نہیں جانا. ہاں کہیں بھی نہیں جانا. کسی چیز میں نہیں لگنا. اسی فکر میں لگنا ہے. جم کر گشت کرو. ہاں گھروں پہ جا کے گشت کرو اور گشت صحیح سے صحیح کرو. ہمیں بعض آپ صاحب کہا کرتے تھے کہ جس زمانے میں ہم دلی میں تھے اور دلی میں ہماری ملازمت تھی تو جس دن گشت کا دن ہوتا تھا ہم گشت کے دن میں روزہ رکھتے تھے. گشت کے دن روزہ رکھتے تھے ہم. اور گشت کے دن ہم اپنی جس مسجد میں گشت ہوتا وہاں جاتے تھے تو ایسے راستوں سے جاتے تھے جس راستوں میں عورتیں نہ ملے. یوں بھی ہماری نگاہ کی حفاظت تھی لیکن اور مزید حفاظت کے لیے تاکہ ہماری نگاہ سے گناہ نہ ہو. اتنی فکر کے ساتھ ہم گشت کے لیے جاتے تھے. ہمارا گشت بے جان ہے. قربانی ہے نہیں گشت میں. ارے کیا کرے کام آ گیا اس لیے گشت پہ نہیں آیا. تو یہ کام نہیں تھا. اس کو کام تو نہیں سمجھ رہا. چند کوڑیاں چند ٹھیکروں کی دکان کو تو کام سمجھ رہا ہے اور نبی والی عظیم ہے تو کام نہیں سمجھ رہا. اس گشت سے کیا ہوگا؟ جو گشت قربانی کے ساتھ ہوگا. ہاں ہمارے یہاں بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں گشت کے دن دکان بند کر کے گشت میں آتے ہیں. آپ کیا بھی ہوں گے. گشت کا دن ہے. ہفتے والی اجتماع میں دکان بند کر کے ہفتے اجتماع میں آتے ہو. جب ان کے نکلنا کا وقت آتا ہے چلے گا تو چلے کے لیے اپنی دکان بند کر کے جاتا ہے وہ. اور اللہ برابر اس پہ روزی دے رہا ہے. ہم کو شیطان کیا سمجھاتا ہے؟ چلے پر دکان بند کر کے تو گھاٹ ٹوٹ جائیں گے. یہ سب شیطانی چکر ہیں. ہاں حضور نے حضرت زبیر سے کہا تھا او زبیر روزے کا دروازہ اللہ کی عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے جو نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے اندر بننا ضروری ہے اور یہ بنے گا قربانی سے. جتنا قربانی سے گشت ہوگا جتنا قربانی سے تعلیم میں بیٹھنا ہوگا. ہمارے میاں جی مہراج صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم میں مسجد کی تعلیم میں دھیان اور عظمت کے ساتھ اس طرح بیٹھو اور یہ نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کی حدیث کا نور مجھے عطا فرما دے اور اللہ مجھے عمل کی قوت دے دے. اگر تعلیم صحیح طریقے پر آدمی کرتا ہے اور گھر والوں کو لے کر پابندی سے تعلیم میں اہتمام سے بیٹھے گا تو اس تعلیم کی پہلی برکت یہ ہوگی کہ ہم میں اور ہماری اولادوں میں عمل کی طاقت استعداد پیدا ہوگی. عورتوں میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن و عالم دین بنانے کا حوصلہ جذبہ بنے گا. بچوں کے اندر یہ جذبہ بنے گا کہ ہم اسکول کے ساتھ حافظ بنیں گے عالم بنیں گے. گھروں سے یہ تمام خرابیں نکلیں گی. ایک مرتبہ ہم اپنے علاقے میں بھاؤ نگر گئے. بڑا شہر ہمارے یہاں کاٹھیاواڑ میں. وہ ایک آئی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے تھے. دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے. میرے پاس آئے کہ مولانا تعلیم کی برکت تو میں نے دیکھی. میں نے کہا کیسے؟ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ گھر میں ٹی وی لانا چاہیے. میں نے کہا میرے ہوتے ٹی وی نہیں آئے گی گھر میں نہیں آئے گی. تو بیوی اور بچوں نے سب نے آپس میں مشورہ کیا اور پیسے جمع کیے اور ان کے پیسوں سے ٹی وی لے آئے گھر میں. میں بہت پریشان یا اللہ کیا کرنا. سمجھا لیکن سمجھے نہیں.
خدا کا کرنا اسی زمانے میں ہمارے محلے میں میوہ سے جماعت آئی اور اس میں امیر صاحب نے کہا کہ گھر میں تعلیم زندہ کرو، تمہارے گھروں کی تعلیم کی برکت سے اللہ تمہارے گھروں میں جو کچھ غفلت کی چیزیں ہیں خدا دور کرے گا۔ ہمارا ذکر فرماتے تھے کہ گھروں کی فضائل کی تعلیم کا اہتمام کرو، اگر اس کی گھروں کی تعلیم کا اہتمام کرو گے اس کی برکت سے جن سوراخوں سے تمہارے گھروں میں برائیاں آ رہی ہیں اللہ ان سوراخوں کو بند کر دے گا۔ اگر اس مسئلے کو پوچھو کہ تم میں سے کون کتنے گھروں کی تعلیم میں شریک ہوتے ہیں تو کہ گھر میں تعلیم ہوتی باقی میرے، حالانکہ گھر کی تعلیم تو ہمیں کرنی ہے، اہتمام کے ساتھ خود کو بھی بیٹھنا ہے، اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھنا۔ کوئی دین کا تقاضا ہے جواب میں جاؤ گے تو پھر اپنی جگہ کسی کو ذمہ دار بناؤ گے آپ گھر میں، تو یہ گھر کی تعلیم کا ذمہ دار رہے گا کہ اصل تو ہمارا ہے۔ گھروں کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں تعلیم شروع کر دی، تعلیم کی شروع، ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے تعلیم کرتا رہا۔